बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत प्यारी शख्सियत मौजूद है, मोहम्मद तौकीर राना साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया मशरक़ से लेकर मगरब तक का सफ़र किया है और अपने आप की ज़िंदगी जो उन्होंने वो स्ट्रगल में गुजारी है, और स्ट्रगल का उन्हें आज नतीजा मिल रहा है कि वो स्वीडन में बहुत अच्छे तरीके से सेटल है। माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत प्यारी शख्सियत है। तो इनका जो सफ़र है वो 3 हिस्सों में है। एक तो ये पाकिस्तान से मलेशिया गए, मलेशिया से ये नॉर्वे गए, नॉर्वे से ये डेनमार्क गए और वहाँ से आखिरकार ये स्वीडन में शिफ्ट हो गए। तो इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं और उनका तजर्बा इनसे आज हासिल करते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ़, क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी और बाज़ जगह पे कितनी आसानी से इन्होंने अपने आप को एडजस्ट भी कर लिया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया था कि आप मलेशिया में भी रहे। जी जी। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं कि आप पाकिस्तान से मलेशिया कब और कैसे, किस तरह गए? जी, शुरू करने से पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो स्ट्रगल है या जो मेरी मतलब टाइम गुजरा अभी तक उसको मैं डिस्कस कर सकूं। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी ये कोशिश है। और क्योंकि हमें हसनैन भाई सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो इन्फॉर्मेशन का ही होता है। स्पेशली जब हम पाकिस्तान से निकले थे तो जो हमें मतलब प्रॉब्लम आई या जो हमने मतलब मसले देखे, मैं आज इतने सालों बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम हमारे पास इन्फॉर्मेशन ठीक तरह से होती तो शायद हमें इतने प्रॉब्लम ना फेस करने पड़ते। तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी ये काविश है और अल्लाह आपको इसके जज़ाए खैर दे और मेरी तरफ से थम्स अप। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। तो असल में पाकिस्तान से बाहर जाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। मैंने बचपन में एक नजूमी को हाथ दिखाया था, उसने मुझे बोला था कि तुम्हारे हाथ में ना बाहर की लकीर है। तो मेरे ज़हन में वो बात बैठ गई और वो नहीं कभी निकली मेरे ज़हन से। तो जब मैंने मास्टर किया पाकिस्तान में, उसके बाद जब मैंने बैंक में जॉब शुरू की तो उसी टाइम मेरा थोड़ा माइंड बनना शुरू हो गया था कि अब ये टाइम आ गया कि मुझे लाजमी ट्राई करनी चाहिए। और पाकिस्तान में भी बैंक में अच्छी जॉब चल रही थी। सिर्फ मास्टर्स किस चीज़ में किया? MBA किया था मैंने। MBA किया था कराची से? पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मुझे ये था कि अब टाइम आ गया कि मुझे ज़रूर एफर्ट करनी चाहिए बाहर निकलने के लिए। और दूसरा जब मैं बाहर आया था उस टाइम पाकिस्तान में काफ़ी हालात भी ख़राब थे, टेररिज्म का काफ़ी इशू था, लोड शेडिंग। किस साल की बात कर रहे हैं आप? ये 2009 की। 2009 में आप पाकिस्तान छोड़ा और आप मलेशिया कर गए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मतलब जॉब और बाकी वो सब सेट चल रहा था, लेकिन यही था कि ओवरऑल पाकिस्तान के हालात देख के दुख होता था और लगता ये था कि पाकिस्तान में वो फ्यूचर नहीं है जो हमें बाहर जाके मिल सकता है। और दूसरा ये कि वही जो मैं पहले बात कर रहा था इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन नहीं थी इतनी। तो बस जिसने फिर गाइड किया तो उसके मुताबिक मैंने फ़ैसला किया कि चले मैं अपनी लक ट्राई करता हूँ। और फिर मैंने मलेशिया को चूज़ किया कि मैं वहाँ जाके स्टडीज़ करता हूँ। और स्टडीज़ का भी था, दूसरा ये था कि मैं चले बाहर निकलूँगा तो फिर मैं अपना कोई कैरियर और अपनी आगे जो लाइफ है उसको भी देखता हूँ कि मैं कैसे सेट कर सकता हूँ। मलेशिया क्यों? मलेशिया की एक तो ये था कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन एक दोस्त से मिली थी, एक तो वो रीज़न थी। दूसरा ये था कि मेरे जहन में था कि मलेशिया एटलीस्ट इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे जाके हलाल हराम और ये रेसिज्म और ये सारी चीज़ें नहीं मुझे फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो नो डाउट मलेशिया एक बड़ा डेवलप कंट्री है, एडवांस कंट्री है, लेकिन जितनी रेसिज्म मुझे वहाँ जाके नज़र आई इतनी मुझे मतलब यूरोप में आके नहीं नज़र आई। तो ये एक बदकिस्मती है हम मुसलमानों की कि हम मुसलमान ही अपने मुसलमानों को ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। तो खैर मैंने वहाँ पे 2-2.5 साल गुजारे, कोलालमपुर में मेरी रिहाइश थी और वहीं पे मैंने साथ जॉब भी की। मैंने बल्कि बिल्कुल ही अपना जो प्रोफेशन है बिल्कुल ही चेंज किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं आया। और लेकिन ओवरऑल टाइम मेरा ठीक गुजरा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शॉर्ट टर्म के लिए तो अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर आप मिडल ईस्ट जाते हैं, दुबई, सऊदीया या मलेशिया या इवन टर्की भी, आपको आप फॉरेनर हो तो आपको फॉरेनर बन के रहना है वहाँ पे। आप चाहे
جتنا مرضی ٹائم گزار لیں آپ کو وہ اپنی سٹیزن شپ نہیں دیتے. اب اگر میں ملیشیا کا ایکسپیرینس شیئر کروں تو میرا دوسرا مہینہ تھا وہاں پہ, تو مجھے وہاں پہ ایک انڈین بڑے اچھے, وہ نوشاد بھائی بڑے اچھے دوست تھے, وہ ملے. تو ان کا اچھا سیٹ اپ تھا وہاں پہ, کپڑوں کی دکانیں تھیں. ان کو تقریباً 19 سال ہو گئے تھے وہاں پہ. انہوں نے مجھے پوچھا, یہی کوسچن پوچھا کہ آپ مطلب ملیشیا تو آئے ہو لیکن آپ کا کیا ارادہ آگے, اگر تو آپ نے یہاں پہ رکنا ہے تو پھر ایز اے فارنر ہی آپ نے یہاں پہ رہنا ہے, تو آپ ٹرائی کرو کہ آپ آگے نکل جاؤ. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں, مجھے یہاں پہ 19 سال ہو گئے رہتے ہوئے, میرا اور تمہارا سٹیٹس سیم ہے. مجھے کل کوئی پرابلم ہو میرے بزنس میں یا کچھ بھی, یا کوئی ویزا کا, تو مجھے یہ ملک چھوڑ کے اپنا سارا سیٹ اپ چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو اس طرح جب جا کے مجھے ایکسپیرینس ہوا, اور جا کے میں نے ایون جو وہاں کے لوکل تھے, جو ایون جن کے پاس پاسپورٹ بھی تھا, فار ایگزامپل اب ملیشیا کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ 3 قومیں مل کے رہ رہی ہیں. ملئی جو مسلمز ہیں, اس کے علاوہ انڈینز ہیں, انڈیا کے جو لوگ ہیں زیادہ وہ تامل ہیں وہاں پر, اور تیسرے ہیں وہاں پہ چائنیز ہیں. تو ایون یہ جو انڈین اور جو چائنیز ہے یہ وہاں سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو بھی کافی وہاں پہ پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی. تو ہم تو فارنرز تو پھر کسی بھی وہ نہیں کھاتے میں آتے. تو خیر وہیں سے میں نے اسٹرگل شروع کر دی کہ مجھے اچھا, اب یہ کہ ملیشیا میں بھی آپ وقتی طور پہ جیسے مڈل ایسٹ, آپ دبئی سعودیہ جاتے ہیں, آپ اپنا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں. اچھا, وہاں پہ بھی مجھے کمپنی نے برانڈ نیو گاڑی دے دی, 2012 کی یہ بات ہے, گھر اپارٹمنٹ دے دیا, اور بڑا اچھا سیٹ اپ, اور سیلری بھی وہاں کے حساب سے بہت اچھی تھی. لیکن مجھے تھا کہ یار میں یہاں پہ کب تک ایسے چلے گا, مطلب مجھے اگر اپنی لائف سیٹ کرنی ہے, اپنی فیملی لائف سیٹ کرنی ہے, تو مجھے ایٹ لیسٹ ایک ایسا کنٹری چوز کرنا چاہیے جہاں پہ میرا نہیں تو کم از کم میرے بچوں کا فیوچر سکیور ہو. تو پھر میں نے اس ٹائم پھر آپشنز دیکھنا شروع کی. تو ناروے میں پہلے بھی پاکستان سے بھی میں ایک دفعہ ٹرائی کر چکا تھا اسکالرشپ کے لیے, پھر میں نے دوبارہ ٹرائی کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا مطلب ناروے میں ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی میں. تو جب پاکستان سے آپ ملیشیا جا رہے تھے تو آپ نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا, تو کس ایجوکیشن میں, کس بیس, آئی مین کہ کون سا سبجیکٹ آپ نے چوز کیا کہ آپ ملیشیا جانے میں آپ کو ایزی رہے وہاں پہ؟ جی, اصل میں شوق تو میرا یہ تھا کہ میں اپنی ہی فیلڈ جو میری کامرس یا اکنامکس یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں کروں, لیکن یہ تھا کہ اس ٹائم مجھے جو چانس مل رہا تھا وہ گرافک ڈیزائننگ میں مل رہا تھا, تو میں نے پھر اسی میں ہی ایڈمیشن لیا, اور مجھے پھر یہ کہ اسی میں ہی جاب مل گئی وہاں پر. اب ملیشیا میں ایک چیز اچھی ہے اگر جو پاکستانی جانا چاہتے ہیں, کہ وہاں پہ ہے تو ان کی ملئی زبان وہاں پر جو لوکل زبان ہے, لیکن وہاں پہ انگلش سے کام چل جاتا ہے. اب میں نے کوئی خاص نہیں سیکھی 2 سالوں میں, لیکن انگلش سے ہی آپ کو جاب بھی مل جاتی ہے, آپ کی ساری ڈیلنگ بھی ہو جاتی ہے. تو انگلش کیونکہ یہ ایک ہے ہمارا, ایک کہہ لیں کہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, کہ جہاں جہاں بھی برٹش راج رہا ہے, برٹش نے رول کیا, وہاں پہ انگلش کامن ہے وہاں پہ. جی, تو ملیشیا پہ بھی برٹش رول کر چکے تھے, تو اس وجہ سے وہاں پہ انگلش پہ ہی آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے, وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں. آپ نے زبان کی بات کی, تو میں دبئی میں تھا. جی جی, تو میں 4 سال دبئی میں رہا ہوں, تو وہاں پہ عربی کا مجھے ایک لفظ نہیں آتا. جی, جو وہاں پہ کامن زبان سب سے پہلے چلتی ہے وہ اردو یا ہندی, آپ اس کو مکس کر کے جو بولتے ہیں نا, اس میں عربی کے تھوڑے سے لفظ ڈال رہے ہیں. اچھا, ایون کہ دبئی کی جو لوکل عربی ہے ان کو بھی اردو ہندی وہ آتی ہے زبان, ہاں, اس کے بعد انگلش زبان چلتی ہے وہاں پہ. تو آپ کو پرابلم نہیں تھی, اس طرح آپ کو انگلش بولنے میں پرابلم نہیں آئی وہاں پہ, اور جی آپ سروائیو کر گئے وہاں پہ جا کے. جی بالکل, اور بلکہ کافی ہیلپ بھی ہوئی اس وجہ سے. اور پھر میں آگے بتا رہا تھا کہ جب میں ناروے آنا چاہ رہا تھا, تو اب بہت سارے پاکستانیوں کا مائنڈ میں آتا ہے, کیونکہ اگر یورپ آنا ہے تو پاکستانیوں کے پاس جو سب سے جو آپشن نظر آتی ہے وہ اسٹڈی ویزا نظر آتی ہے. اب اسٹڈی ویزا میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے کہ ہم کس طرح اپلائی کریں. اس میں سب سے تو یہ ہے کہ آپ اپنی ورتھ پہلے دیکھو. سب سے پہلے اس میں ضروری چیز ہے آئلٹس. آپ کو آئلٹس کلیئر کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی انگلش اتنی اچھی ہو کہ یہاں پہ آپ کو آرام سے کہیں پہ بھی اتنا اچھا سکور آئے کہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے. اور دوسرا جو ہے جو بیسک ریکوائرمنٹ اس میں بینک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ آپ کی ایک اچھی ہونی چاہیے جس کی بیس پہ آپ کو مل سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز ضرور کروں گا, یہ ملیشیا میں آئلٹس صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, ملیشیا میں آئلٹس کا نہیں تھا کوئی, وہاں پہ سمپل آپ نے داخلہ لیا, چلے گئے, کورس کمپلیٹ کیا, اس کے بعد وہیں پہ جاب کر لی. بالکل, تو اس میں ریزیڈنٹ کارڈ ایکسٹینڈ ہونے میں پرابلم نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ سے آپ ریزیڈنٹ پہ جا رہے ہیں؟ جی, ملیشیا میں بالکل ہی ڈفرینٹ ہے سیٹ اپ یورپ سے. ملیشیا میں آپ نے کوئی بھی ویزا اگر لینا ہے تو وہ تھرو ایجنٹ ہے, وہاں پہ آپ ڈائریکٹ ویزا نہیں لیں. جی, آپ ملیشیا میں آپ نے سیٹل ہوئے, اس کے بعد آپ ناروے آئے, تو ناروے آنے کے لیے آپ نے اسکالرشپ لیا ناروے کا, تو
تو اسکالرشپ کس طریقے سے آپ نے اپلائی کیا, کس طرح پتہ چلا آپ کو؟ جی میں نے اسکالرشپ تو نہیں لیا تھا. اسکالرشپ کے لیے میں نے پاکستان سے اپلائی کیا تھا, اور اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں کافی پاکستانی آئے تھے یہاں یورپ. ڈاکٹر عطاء الرحمان کے پروگرام. جی عطاء الرحمان کے, بالکل. تو اس ٹائم تو میرا جا کے فائنل سٹیج پہ نہیں ہو سکا تھا, لیکن مجھے تھا ایک مائنڈ میں کہ یار میں نے اگر یورپ نکلنا ہے تو مجھے اسٹڈی ویزا ہی لینا چاہیے. تو پھر یہ تھا کہ ملیشیا میں تھوڑی انفارمیشن مجھے ملنا شروع ہوئی, وہاں پہ اور بھی دوست وغیرہ تھے, پھر کچھ ریلیٹیوز بھی تھے ناروے میں. تو جب انفارمیشن ملی تو پھر اسی کے اکارڈنگلی میں نے اپلائی کرنا شروع کیا. اب یہاں پہ ملیشیا سے مجھے ایک بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا ایجنٹس کا. تو میں نے سوچا کہ بجائے میں کسی بھی کنسلٹنٹ سے رابطہ کروں یا کسی ایجنٹ کا, میں کیوں نہیں, اگر آپ پڑھے لکھے ہو, اگر آپ نے گریجویشن کی ہے یا ماسٹر کیا ہے, آپ اپنی فائل خود بنا سکتے ہو. آپ کو خود مطلب چاہے آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے نیٹ پر. تو میں نے پھر خود ہی اپنی وہ فائل بنانا شروع کی, جو ریکوائرمنٹ تھی وہ چیک کی, ایڈمیشن میں نے اپلائی کیا, پھر مطلب اس میں پروسیس چلتا رہا. اور پھر وہیں پہ ہی کوالالمپور میں ہی جو ایمبیسی تھی, اب یہ تھی مزے کی بات کہ اسکینڈینیویا کا یہ ہے کہ ان کی ایمبیسی ہر ایمبیسی ہر ملک میں نہیں ہوتی. اب وہاں پہ جو ڈینمارک ایمبیسی تھی, ڈینش ایمبیسی, وہ ڈیل کر رہی تھی ناروے کو بھی. تو وہاں پہ وہ انٹرویو بھی ہوا اور پھر اس طرح مجھے اپروول مل گئی اور ویزا ہو گیا پروسیس. تو اب یہ تھا کہ اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں نے اب جب آنا تھا یورپ, تو ایک تو یہ تھا کہ میں 2-2.5 سال گزار کے ملیشیا آ رہا تھا, تو میرے ذہن میں یورپ کا کنسیپٹ بالکل ایک ڈفرنٹ تھا بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ میں دسمبر میں یہاں پر آیا تھا, اور جب میں ایئرپورٹ سے مطلب آگے مجھے کزن نے ریسیو کیا, ہم آ رہے تو رستے میں سنو فال اور سب کچھ. تو میرے مائنڈ میں بالکل یورپ کا یہ تھا کہ یار کوالالمپور یا ملیشیا سے زیادہ یہاں پہ لائف ہلا گلا ہوگا, اور یہاں پہ ایک جو آپ ہم پاکستان میں سوچتے ہیں جی یورپ کے بارے میں, تو وہ میرا اگلے ایک ہفتے میں وہ سارا جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. یہاں پہ بہت ہی ڈل اور بہت ہی بور لائف تھی ناروے کی. اور ہم تھے بھی ایک سٹی تھا وہ اوسلو سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا, جو کیپٹل ہے اوسلو. تو اوپر سے برف اتنی تھی, سردی اتنی, اور آبادی کافی کم ہے, تو آپ کو کچھ وہاں پہ نظر ہی نہیں آتا تھا. اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اب مجھے لینگویج کا مسئلہ آیا پہلی دفعہ, کیونکہ ناروے میں انگلش تو یہاں پہ سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن بولتا کوئی نہیں یہاں پہ. یہاں پہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ ان کی ہی زبان میں بات کریں, اور میرا خیال ہے یہ ہونا بھی چاہیے. مطلب اگر آپ ان کے ملک میں آئے ہیں تو جو ان کی مطلب ریکوائرمنٹ آپ کو اس کو فلفل کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ ان کو انگلش آتی بھی ہو تو وہ آپ سے بات کر لیں گے, لیکن پھر یہ فیل ہوتا ہے کہ یار شاید آپ یہاں پہ فارنر ہیں. جب آپ ناروے میں کس سبجیکٹ میں آپ نے اسکالرشپ ملا آپ کو؟ میں نے بزنس فائنینشیل مینجمنٹ میں لیا تھا ایڈمیشن. یہاں پہ آ کر اسٹڈی آپ نے کمپلیٹ کی ساری ناروے میں اپنی؟ جی میں نے یہاں پہ 1 سال کا لیا تھا. اور جب 1 سال کے دوران جب آپ اسٹڈی کر رہے تھے ناروے میں, تو ساتھ آپ کام کر سکتے تھے؟ کام کر سکتے تھے بالکل. کتنے آورس؟ ویسے 20 آورس کہا جاتا ہے, لیکن لوگ کر لیتے ہیں کام. اگر یہ اب کیونکہ ناروے کا پرابلم یہ ہے کہ ناروے بہت ہی ایکسپینسو ہے, تو وہاں پہ اگر آپ نے اپنے لیونگ ایکسپینسز میٹ کرنے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرا بھی کام مطلب جیسے بلیک میں کرنا پڑتا ہے. اور شروع میں یہ بتاؤں گا کہ یورپ آ کے آپ کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. وہ جو پاکستان میں ہم ایک گلاس پانی کا جو ہے وہ بھی اٹھ کے نہیں لیتے, اور بڑی ہماری لائف وہاں پہ مطلب میں کہوں گا کہ جو عیاشی والی لائف ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. یہاں آ کے آپ کو اسٹڈیز بھی کرنی ہے, آپ کو جابس بھی کرنی ہے, آپ کو اپنے مطلب گھر کے بھی ساری گروسری کرنی ہے, تو یہاں پہ لائف کافی ٹف ہے. تو وہ جو نظر آتی ہے وہ ریئلٹی کافی ڈفرینٹ ہے. ناروے میں جاب ملنا کتنا ایزی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ مشکل ہے, کافی مشکل ہے. اصل میں یہاں پہ اسکینڈینیویا میں 2 ہی ریکوائرمنٹ ہے جاب لینے کے لیے. ایک تو یہاں پہ آپ کو لینگویج کی آپ کی اسکل ہو, دوسرا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اس کے بغیر کافی مشکل ہے, آپ کو کافی مطلب اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ناروے میں کس شہر میں آ کر رہ رہے ہیں. اگر تو آپ اوسلو میں ہیں تو پھر تو چانسز ہیں, لیکن اگر آپ کسی بھی اب ان کی کئی یونیورسٹیز جو ہیں وہ نارتھ میں ہیں, تو یا کسی اب چھوٹے سٹی میں یا ٹاؤن میں, تو وہاں تو بہت مشکل ہے. اب میں ایک انٹرسٹنگ یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایک اور بڑی عجیب سی چیز دیکھی کہ 3 بجے 4 بجے ان کے سارے سینٹر بند ہو جاتے ہیں, اور سنڈے والے دن ان کی جو ہمارا ٹاؤن سٹی تھا وہاں پہ بسز بھی بند ہو جاتی ہیں. مطلب ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنا فیملی ٹائم گزارو. تو وہ مطلب باہر گھومنا پھرنا یا مطلب ایک ویسے بھی ویدر بھی اتنا مطلب سردیوں میں نہیں وہ ہوتا کہ آپ
باہر گھوم پھر سکے. لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت ہی ڈفرینٹ لائف لگی اور کافی بور بھی لگی. ملیشیا گرم ملک، ناروے ٹھنڈا یخ، جی کیسا لگ رہا تھا؟ کافی ڈفرینٹ لگ رہا تھا اور کافی مشکل بھی تھا شروع میں. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی مطلب پہلا سمر آیا تو میں کہوں گا کہ امیزنگ. دنیا کا اگر کوئی بیسٹ سمر ہے تو وہ ناروے میں ہے، یا اسکینڈینیویا اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ جو سمر ہے. کیونکہ ایک تو آپ کے پاس سن لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر، آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور میں ناروے میں جب تھا تو رات 12 بجے بھی روشنی ہوتی تھی. اور ایک اور جو مزے کی چیز تھی، ہم مسجد نماز پڑھنے جاتے تھے جمعے والے دن سردیوں میں، تو ہم 3 نمازیں اکٹھی پڑھ کے آتے تھے. جمعہ پڑھتے تھے اور آدھے گھنٹے میں عصر، اور آدھے پونے گھنٹے بعد مغرب کی بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا وہاں پہ تھا. اور پھر گرمیوں میں اسی طرح الٹ. اور پھر جب روزے گرمیوں میں آتے ہیں تو بہت مشکل وہاں پر. سنے وہاں پہ پہاڑ اور جھیلیں اور سمندر درمیان میں، پہاڑوں کے درمیان میں، اور خوبصورتی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. لیکن جو لوکل بھی ہیں وہ بھی اتنی انجوائے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو ساری ہے وہ نارتھ میں ہے. تو جتنی بھی آبادی ہے ناروے کی وہ ساؤتھ میں ہے ساری، اوسلو کے ارد گرد آبادی ہے ساری. تو نارتھ میں پھر اب یہ ہے کہ وہ کافی بڑا ملک ہے. اگر آپ ڈرائیو کریں تو پھر آپ کو اسپیشل جانا پڑتا ہے. ناروے کا مین جو پرابلم ہے نا کہ انہوں نے اپنی ٹورزم بہت ڈیولپ بھی نہیں کی. جیسے اگر ہم سوئٹزرلینڈ کی بات کریں، انہوں نے ڈیولپ کی ہے، فیسلٹیز دی ہیں. تو ناروے اتنا ایکسپینسو ہے، تو آپ کو مطلب کوئی اسپیشلی کوئی پلان بنائیں تو بنائیں. اور دوسرا یہ اسکینڈینیوین کنٹریز چاہتے بھی نہیں ٹورزم بہت زیادہ، ان کو شاید ضرورت نہیں ہے اس کی. تو باقی خوبصورتی تو بہت ہے وہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں. ناروے سے ڈنمارک جی آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی. کیسے ہوا؟ جی اب یہ تھا کہ جب آپ اسٹڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ رکنے کے لیے یورپ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ویزا چاہیے. تو اب کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ویزا وہ ریزیڈنس پرمٹ نہیں ہوتا آپ کا، اور نہ ہی وہ آپ کو پاسپورٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈیورنگ اسٹڈیز آپ کچھ نہ کچھ ٹرائی کر کے کوئی ایسا ویزا لیں جو آپ کو یہاں پہ ایک تو آپ رک سکیں، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کو اس ملک کے پاسپورٹ کی طرف لے کے جائے. اب ناروے میں مجھے نہیں کوئی ایسی آپشن نظر آ رہی تھی. یا تو میں کوئی جاب وہاں پہ ڈھونڈتا اور اس کا ورک پرمٹ لیتا، اس کی بجائے ان دنوں بڑی ایک پاپولر اسکیم تھی گرین کارڈ ڈنمارک کی. وہ 3 سال کا اس میں وہ ویزا آپ کو دیتے تھے، اور اس میں ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تھی کہ نہ کوئی وہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ سے کوئی خاص مانگتے تھے، اور نہ ہی کوئی کہ آپ کے پاس جاب لازمی ہو. یہ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے جو ماسٹر ڈگری والوں کو دیتے تھے، وہ آپ کی ایک ایج تک، اس لمٹ تک ایج جو، اور آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہو تو وہ آپ کو دے رہے تھے پیپرز. بالکل. اس کا انہوں نے ایک پوائنٹ بیس سسٹم بنایا ہوا تھا. اگر آپ وہ پوائنٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو وہ آپ کو ودن 6 منتھ آپ کو وہ، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو وہ دے دیتے تھے. تو مجھے وہ مل گئی، اور پھر اس بیس پہ پھر میں ڈنمارک آیا. اب ایون اسکینڈینیوین ہی ملک ہے ڈنمارک، لیکن ناروے سے مجھے بڑا ہی ڈفرینٹ لگا آ کر. اور اگر میں صاف ستھرائی اگر میں بات کروں تو ناروے جو ہے وہ زیادہ صاف ستھرا ہے. کوپن ہیگن آ کے مجھے تھوڑا لگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ناروے جو ہے وہ تھوڑا کہہ لیں کہ ماؤنٹینز ہے، پہاڑی علاقہ ہے تھوڑا. کوپن ہیگن کہہ لیں جیسے مجھے بالکل ایک کراچی والی آئی، بالکل ہی فلیٹ تھا. لیکن اگر بات کریں پاپولیشن اور یہ سوشل لائف کی تو وہ کوپن ہیگن میں کافی بہتر تھی. لوگ مجھے ڈینش جو ہے وہ زیادہ ایگریسو لگے جو تھے وہ لوگ وہاں پہ نارویجین. وہ کافی زیادہ سنل مطلب کہہ لیں کہ بہت زیادہ کول مائنڈ تھے، نائس لوگ تھے، ہیلپ فل تھے. ڈینش بھی ہیں اس میں، کوئی ڈینش بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے نائس لوگ ہیں، لیکن ان میں ایک تھوڑا ایگریسو ایک ہے. اس میں کیا یہ فرق ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ ناروے میں چھوٹے شہر میں رہے ہیں، کوپن اگر بڑا شہر ہے کیپٹل میں رہے ہیں، تو یہ چیز فرق آ سکتا ہے اس میں؟ آ بھی سکتا ہے. لیکن یہ کہ میں اوسلو، کیونکہ میں اوسلو کے پاس ہی تھا جہاں جو سٹی تھا، اتنا دور نہیں تھا، تو اوسلو میرا آنا جانا لگا رہتا تھا. تو ایک کافی فرق ہے. مطلب اگر ہم سویڈن جو ہے نا وہ مکسچر آپ کہہ سکتے ہیں دونوں کا، لیکن اگر آپ ناروے اور ڈنمارک کی بات کریں تو کافی فرق ہے. یہاں پہ ایک اور یہ ہے کہ لینگویج جو ہے، کیونکہ میں نے تینوں ملکوں میں لینگویج کے کورس کیے ہیں، تو جب میں فرسٹ ٹائم آیا ڈنمارک میں تو لکھنے میں نارویجین اور ڈینش بالکل سیم ہے، ووکیبلری بھی سیم ہے ان کی، لیکن بولنے میں بہت فرق ہے. آپ مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. چاہے آپ ایون کئی جو نارویجین جو لوکل ہیں ان کو بھی ڈینش نہیں سمجھ آئے گی، اتنا وہ فرق ہے بولنے میں، لیکن لکھنے میں بالکل سیم ہے. تو ڈنمارک آ کے میں کہوں گا میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا یہاں پہ. تقریباً 2-2.5 سال میں نے گزارے یہاں پر. اور کوپن ہیگن میں، جی کوپن ہیگن میں ہی سارا ٹائم گزارا. کوپن ہیگن میں ہی سبرب میں، اور مطلب 3-4 گھر چینج کیے، لیکن یہ کہ سارا ٹائم کوپن ہیگن میں ہی گزرا ہے.